बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। खतरा इतना बड़ा है कि आप देख लें कि मैं इस्लामाबाद से 5 मिनट से आगे हमारा इलाका है, तो वहाँ पहुँचा हूँ पहले ही, कि मुझे ये अंदाज़ा है कि सूरत हाल कभी भी ऐसी हो सकती है कि अपने इलाके को, लोगों को उसकी ज़रूरत हो। तो डेफिनेटली अब हमें तो फेस करना है इसको, हम भाग नहीं सकते, हमें उल्टा आना है इस साइड पे। और सेकेंडली ये है कि लोग ना अभी तक इसको, जब तक इसको समझ नहीं लेंगे ना, इसने जान नहीं छोड़नी। जब तक इस आफत को, इसकी असल रीजन को समझ नहीं लेंगे, ये आपको डबो के छोड़ेगी। जिसको यकीन नहीं आ रहा वो कुदरत से चैलेंज करके देख ले। वो कहे कि हाँ जी ये मोदी ने छोड़ा है, ये फलां की दहशतगर्दी है, ये भारत की अभी जारियत है, ये हाफ टेक्नोलॉजी है, ये बारिशों की वो है, ये वेदर की ये है। सर जी बात इतनी है कि ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की नाराजगी, अल्लाह ताला की हदूद से निकलना, जमीन को जुल्म और जबर से भरने के नतीजे में आपको ये सब फेस करना ही करना है। आपको पता नहीं है कि आपके कुरान में कितना वाज़े था दो भाइयों का किस्सा, बाग वालों का किस्सा, जब वो कहते हैं कि इनके बाग बड़े अच्छे थे, ये बड़े फल फूल रहे थे, लेकिन इन्होंने क्यों ना कहा माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि नहीं है कोई कुव्वत मगर अल्लाह ताला की। तो इसलिए इन्होंने क्यों ना कहा, तो उन्होंने कहा आप देखें हरे भरे बाग उजड़ गए उसकी इस रीजन से कि उसकी वो जो उसकी जो ग्रोथ थी, जो उसकी फल फल लगना था, जो उसकी वो जैसे कहते हैं शान शौकत उस बाग की थी, वो मन जानिब अल्लाह थी। आप हमें ये समझने में बड़ी मुश्किल हो रही है कि ये सारी बहारें जो हम एंजॉय कर रहे थे, ये किसी का फजल था, ये उस फजल के नतीजे में था। अब हम एक फजल को नहीं मान रहे, ना शुक्री के मुर्तकिब अलहदा हो रहे हैं, फिर सरकशी के मुर्तकिब अलहदा हो रहे हैं, तो दोनों को मिला के अब डुबोना है। ये जी हाफ टेक्नोलॉजी थी जब कश्ती नूह थी, उस वक्त इंसानी आबादी वेदर गर्म हुआ करते थे जो बारिशें हुई थी। यहाँ मुझे कोई भी साइंसदान का बच्चा जो भी इतना है ना इसका साइंस का मानने वाला, कई एथीस्ट को भी भेजें ये कि जनाब जब ये पूरी दुनिया में पानी भर गया था कश्ती नूह के टाइम पे, हैं जी, वैसे भी आप तो अपनी ये नोहा की हजरत नोहा करके तो आप क्रिश्चियंस या जीविश उसमें लिटरेचर में भी मिल जाएगा, और वो आपके लिए ज्यादा अथेंटिक होगा इस्लामिक रिवायात या इस्लामिक स्टोरीज से। जो लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है उससे वो जो पुराने वर्जन है हिब्रू के, वो शायद अथेंटिक हो, उनमें जाके देख लो। उस वक्त बताओ कि कौन सी वेदर की जी, हॉट वेदर थे, दुनिया बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हो रही थी, धुएं छूट रहे थे, और बारिशें थी कि पूरी जमीन पानी से भर गई, और उसके लिए कश्ती बनानी पड़ गई कि अब कश्ती पे बचोगे। और वो कश्ती तुर्की में किसी जगह पे, वो जगह भी दिखाते हैं जहां आके लगी थी पहाड़ों पे। बताएं यहाँ क्यों सीटियां गुम हो जाती हैं कि जब बात करो जी ये तो वेदर वो हो रहा है, ये तो गर्म वो हो। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ खुदा से दूरी इख्तियार करने के 1 लाख बहाने घाड़ लिए हैं। 1 लाख इलाला इनके पास, 1 लाख तैयारी ना करने की वो है। और अब आप इस बात पे मुझे बताएं कि ये 4-5 करोड़ का मामला है जी, 4-5 करोड़ की नींद हराम होने जा रही है या 24 करोड़ की हराम होगी? अल्लाह के बंदो, आप हम सब कोई काम सीधा नहीं कर रहे। चलो मैं तो ये जानता हूं कि मैं बिल्कुल गलत हूं, मतलब मेरी जिंदगी मुकम्मल तौर पे इस्लाम के दायरे में नहीं है। मैं जितना जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं कि मैं बहुत कुछ नहीं जानता, लेकिन आप लोग तो ये भी नहीं जानते कि आप कुछ नहीं जानते। आप हम सबको ये समझना है कि ये कुदरती आफात नहीं है, ये हमारी बदअमालियों की सजा है। जमीन में कोई हम अच्छा काम नहीं कर रहे, कोई हम बैलेंस नहीं कर रहे, कोई अमन के लिए कुछ नहीं कर रहे, फितना फसाद। और ये क्या गरीब गरीब लगाई होती है कि गरीब मरेगा जी, गरीब मरेगा। गरीब को गरीब रहने का किसने कहा? ये कायनात का निजाम जिसके हाथ में अगर उससे ताल्लुक हो तो काहे की गुर्बत। ये सिर्फ ढेक चाली है, हड हरामी है। गरीब सिर्फ हड हरामी की वजह से गरीब है, ये फजूल बातें हैं। आपका जिस्म शैतान ज़दा है। अच्छा जाके पूछे गरीब की जिंदगी, उसकी बेगम से पूछे ये कैसा है तेरे साथ, उसके हमसाये से पूछें, उसके बच्चों से पूछें, फिर आपको पता चलेगा कि ये गरीब साहब के जो वो है ना, जो इसका सारा मैटर है वो क्या है। तो ये 4-5 करोड़ का मैटर नहीं होने जा रहा, पहली बात इसको लिख लें, ये 24 करोड़ का मैटर होने जा रहा है। नींदें माशाल्लाह किसी की ऐसे तो किसी की वैसे, तो किसी की उनके, मतलब ये जो लाखों लोग, मैं कह रहा था फूड क्राइसिस बनेगा,
اب یہ لاکھوں لوگ ابھی جب بھوکے ہوئے تو انہوں نے چھیننا شروع کر دیا شہروں میں آ کے، تو آپ کی یہ ایک تھانے کا 20-40 افراد کیا کرے گا؟ کدھر کدھر ڈیوٹیاں دے گا؟ اور ابھی تو آپ چھوٹے شہروں کی بات کریں، ابھی بڑے شہروں میں یہ سب جو قریب سندھ جب ڈوبے گا تو سارا کراچی پہ چڑھ جائے گا بندہ. کراچی کی پھر نیند یوں نہ اڑی تو یوں اڑے گی. سمجھ رہے ہیں؟ میں اس سے متفق نہیں ہوں کہ یہ 4-5 کروڑ کی نیند اڑنے جا رہی ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو 3-4 دن ہے آپ کے، 48 گھنٹے نہیں، این تسلی آپ کی ویسی 7 کے بعد 9 تک کافی حد تک آپ لوگوں کی روحوں کو سکون مل چکا ہوگا، کافی روحیں شانت ہو چکی ہوں گی، بے چینیاں جسم شیطان چھوڑ چکے ہوں گے. اور یہ عذاب صرف آپ کے لیے، جنوں کے لیے نہیں ہے. اللہ کے بندے، یہ زمین عالم جن و عالم ان سے قرآن مخاطب ہے، دونوں کو بندگی کا کہا گیا ہے. یہ بارش ان کی موت ہے. بیماریاں کم ہو جاتی ہیں جی بارش ہو جائے تو. میں کتنی دفعہ بتا چکا ہوں کہ دعائے کا آپ کا عمل کرو، اپنی زندگیوں میں دیکھ لو، ہمارے ساتھ یہ ریمیڈیز کر لو اور شفا لے لو اور دیکھ لو کہ کتنا کی یہ جھوٹ اور کتنا سچ ہے. صرف شیطان کی حقیقت کو نہیں ماننا کہ بھائی ہمارا صرف مقصد یا مسئلہ شیطان ہے. نہیں جی یہ کینسر ہے، نہیں جی یہ فلاں ہے، یہ وہ میرے منہ سے سنتے ارتھرائٹس ہے، 101 کہانی بنائی ہوئی ہے. صرف شیطان ہے، صرف گناہ ہے. اسی طریقے سے جو آپ لوگوں کی یہ کہانی ہے کہ یہ ہاپ ہے، مجھے اتنے سائنسدان ہیں نا اس وقت کی آبادی میں، انڈسٹریلسٹ، اور وہ تابکاری دکھائیں حضرت نوح کے ٹائم پہ جس نے اتنی بارش برسا دی تھی. اور بھائی سیک چاہیے ہوتا ہے ایویپوریٹ کرنے کے لیے کہ نہیں؟ پھر اصحاب رس کا قصہ ہم نے سنایا تھا، گندھک کی بارش ہوئی تھی، وہ سائنس بتائے کیسے ہوئی تھی. ابابیل نے جب ہاتھیوں پہ وہ پھینکے تھے، وہ یورینیم تھی کیا تھی جو ہاتھی کو کھایا ہوا بھس کر دیتی تھی. ڈرامے بازیاں لگائی ہوئی ہیں، موت سر پہ منڈلا رہی ہے، جسم ساتھ نہیں دے رہے. جس کو جا کے پوچھو اس سے کو مطلب میں تو جہیمیہ خان اور اس ساری سراؤنڈنگ مست پڑی ہے. ابھی اس نے آج ہیڈ محمد والا کی خبریں ہیں کہ جی وہاں سے اس کو انہوں نے ابھی بم مار کے توڑنا چھوڑنا ہے. اس کے بعد 5 منٹ کے بعد اگلے 48 گھنٹے گڈو کو جا کے ٹکرائے گا. ایک ایک بوند سندھ پہ چڑھنے کے لیے آ رہی ہے اور سندھ کو پتہ نہیں ہے کہ اتنا کفن بھی ہے یا نہیں ہے ان کے پاس. لیکن اب یہ کیسے نہ ہو، جب بھی قوموں پہ عذاب آئے ہو مست لگے پڑے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ آخری لمحے تک اگر پتہ چل جاتا تو عذاب ہی کیا تھا پھر. وہ رضوان صاحب، وہ آخری لمحے تک پتہ چل جائے تو عذاب ہی کیا ہوا. جسم ساتھ ہی نہیں دے رہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں سب ہو رہا ہے، آنکھوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ آ رہا ہے، دماغ کہتا ہے کہیں نہ کہیں، لیکن جسم قابو میں ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ جسم راہ خدا سے دور کر لیے گئے. اب ان جسموں میں کوئی قوت نہیں رہی. اب ان کو یہ امیر غریب کی پہچان کس نے بنا دی؟ یہ مادہ پرستوں کی ڈیفینیشن ہے امیر غریب. زمین کی اصل حقیقت ہے اللہ کا بندہ یا شیطان کا بندہ. یہ ہے مسلمان کی ڈسکریمنیشن جو ہے. مسلمان کی ڈسکریمنیشن نبی وضع کریں گے یا آپ لوگ وضع کریں گے؟ بتائیں نا. تم میں سے کسی اجمی کو کسی عربی پہ کوئی فوقیت نہیں مگر تقوی. تقوی مطلب پرہیزگاری، پریکاشنری میئر، ڈانٹس. یہ بات آپ لوگ مطلب آپ لوگ ہم سب سارے مل کے بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات سے، کسی ڈیفینیشن سے ہم مل کے کیسے اس سے کوئی نئی کہانی بنا سکتے ہیں؟ بتائیں. اچھا چلو بنا لو بھائی اس ٹائم. اچھا یہ جو امیر غریب کے ڈاٹے لگائے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کے نبی نے ڈسکریمنیشن کس بات پہ کی ہے؟ تو پھر کلمہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہو گیا جی، آ جائیں جی آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. واہ بھائی واہ. اسی لیے ذلت ہے. اسلام سلامتی کی یقینی حد تک فراہمی کا نام ہے. آپ محفوظ ہو کے دکھائیں تو اسلام میں، آپ پرامن ہو کے دکھائیں تو اسلام میں، آپ فضل میں آئیں تو اسلام میں. اگر آپ دھکے کھا رہے ہیں تو کھاتے رہیں. باقی ابھی وہ سائنسدان آ جائیں گے جی جن کو بنائے دین ہی یہ دیا گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے پور تھے، کھانے کو وہ نہیں ہوتا تھا، فضول باتیں. ان کی پیدائش پہ 200 اونٹ پلس قربان کیا گیا تھا. ان کا دادا ادھر کا بادشاہ تھا سمجھے. 200 اونٹ اس بچے کی پیدائش پہ قربان ہوا. پورا مکہ جس کا وہ ہوتا تھا بینک تھا وہ مکہ کا، اس کی بیگم بینک تھی. وہ شاہی خاندان کی تھی، غریب سے اس نے شادی کر لی تھی. دماغ دیکھیں ان کے. وہ بانٹ اتنا دیتے تھے رکھتے کچھ نہیں تھے. دیتے اتنا تھے رکھتے کچھ نہیں تھے. اس دینے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا دنیا میں. یہ ہے ان کی شان.
اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جب کے ہاتھ اٹھائے تھے نا، اس کے بعد قحط نہیں آیا ادھر، پھر سورت قریش ہی آئی ہے. تو یہ فضول باتیں ہیں. مفلسی کو عنقریب تک کفر میں داخل کر دیا جاتا. تو اب مطلب اللہ تعالیٰ سے آپ جی، ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور ہم دھکے کھا رہے ہیں جی. کھانے کو کچھ نہیں ہے جی. اللہ تعالیٰ جی ہم پہ، او اللہ کے بندو تمہارا دماغ خراب ہے، تم اللہ کے ہو جاؤ، تمہارے لیے وہ جیسے کہتے ہیں نا ہر چیز اترے گی، تمہارے لیے ہر وہ چیز آئے گی. اچھا، بی بی مریم علیہ السلام کے لیے جب حضرت زکریا نے دیکھا تھا تو اس میں نظر نہیں آتا تھا کہ پھل فروٹ ان کے لیے آئے پڑے ہوتے تھے؟ کہاں سے آتے تھے؟ وہ کہتے تھے جنت سے کسی نے بھیجے. اچھا، اسی طریقے سے جب آپ یہ دیکھیں کہ امام حسن حسین کے درزی کون تھا، کیسے سوٹ آئے تھے؟ حضرت جبرائیل نہیں آئے. اللہ کے بندو آپ لوگ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، جہاں 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 اللہ کے بندے. اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 پیرا روزہ رکھتے تھے، صحابہ نے کوشش کی آپ کی نقل کرنے کی، آپ نے منع فرما دیا. آپ نے کہا تم نہیں جانتے میں رزق دیا جاتا ہوں، تم لوگوں نے نہیں رکھنا 8 پیرا، یہ میرے لیے. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے جاتے ہیں، اللہ کے بندوں کی میں صرف مثالیں دینے لگا ہوں آپ کو کہ جو ان کے ہو جاتے ہیں. پھر جنگل بیابان میں کھانے پینے کا انتظام کیا کہ نہیں کیا؟ من سلوا جس کو آپ لوگ کہتے ہیں، کھمبی نکلی اور وہ سلوا پرندہ آیا یا جو بھی گوندنے کا آپ کو سسٹم مل گیا، ملا کہ نہیں ملا؟ لکو دک صحرا میں. تو پھر آپ اللہ کے بندے ہیں تو دھکے کیوں کھا رہے ہیں؟ اللہ کے بندوں کی جان صرف اور صرف شیطان نے قتل کے ذریعے لینی ہوتی ہے، کینسر کے ذریعے نہیں لینی ہوتی، اور ڈیتھ بیڈ پہ نہیں لینی ہوتی، میدان جنگ میں لینی ہوتی ہے. اور وہ کوئی ترس کھانے کی بات نہیں ہے، وہ سب سے بہترین اللہ کو جان دینے کا، شہادت دینے کا وہ ہے. اور اس پہ ایک اور بات بھی نوٹ کر لیں جو آپ سارے کنفیوز ہوتے ہیں. یہ کون سی ہے اس ٹائم جو سونیا گاندھی جو بیٹی ہے ابھی؟ ہاں، پریانکا. ہاں، پریانکا گاندھی. وہ شہید کر رہی تھی. اب ان لوگوں نے مسلمانوں کا ورڈ اٹھایا ہے شہید. شہید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ گواہی دیں، گواہی دیتے ہیں. گواہی ہوتی ہے پہلے زبانی، پھر اپنے اعمال سے، پھر جان دے کے. یہ 3 فیزز ہیں. پہلے منہ سے اقرار کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، پھر میں اپنے اعمال کے ذریعے قربانیاں دیتا ہوں، صدقے خیراتیں یہ زکاتیں یہ اس لیے دیتا ہوں کہ مجھے یقین ہے وہ ہے، اس کا حکم ہے مجھے دینا ہے، میں اس کے ہونے کی گواہی دے رہا ہوں. پھر مجھے اپنی جان دے کے یہ گواہی دینی ہے، سب سے اعلیٰ گواہی، کہ میں کوئی ہے جس کی خاطر یہ جان دینے جا رہا ہوں، کسی کے حکم کی خاطر. تو اب یہ مہربانی فرمائے، میں پکنک پہ ہوں، مجھے کسی نے گولی مار دی جی میں بھی شہید ہوں، وہ کہیں اس میں وہ بھی شہید ہے. یہ تھوڑی سی جو ہم نے مکس اپ کیا، وہ اصلی شہید کرنے کے لیے جو ہے نا، ضروری ہے کہ راہ خدا میں آپ اس کے حکم میں امن قائم کرنے کے لیے آپ جان دیں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ امن کے ضامن ہو کے اس کا حکم مانتے ہوئے اس کو جان دے رہے ہیں اپنی. اسامہ صاحب، یہ آپ نے بڑا مدلل اور بڑا تفصیل سے سارا سمجھا دیا، لیکن اب پھر وہی میرے نزدیک جو خطرہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ایک تو انسانوں کا کرائسس آ رہا ہے، اور دوسرا جانور. سر یقین کریں کہ جہاں دیکھیں نا، میرے گھر میں اگر 8 فرد ہیں تو میرے 8 جانور بھی ہیں، میں نے رکھے ہوئے ہیں. ان کے لیے چارہ نہیں ہے، اور جو کسان ہیں، جو لوگ ہیں، وہ اپیل کر رہے ہیں کہ یار ہمارے لیے کھانا نہ لاؤ، ہمارے جانوروں کے لیے خدا کا واسطہ ہے چارہ لاؤ. اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، سب چارہ پورا تباہ ہو چکا ہے، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، جانوروں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. حکومت لائف سٹاک کے تھرو کوشش کر رہی ہے، لیکن اتنے زیادہ لاکھوں جانور ہیں، کیسے پورا ہوگا؟ اور آج یقین کریں، میں جب سوچ رہا تھا نا، آپ نے کہا تھا کہ 6 مہینے کا سٹاک کر لو. اگر 6 مہینے کا سٹاک ہوتا تو وہی گندم ہم جانوروں کو بھی دے رہے ہوتے، وہی توڑی میں ڈالتے، ان کو بنا کے ہم دے دیتے. تو یہ تو ایک بہت بڑا کرائسس ہونے والا ہے سر. اس میں 2-4 باتیں سمجھ لیں کہ ایک تو فوڈ کرائسس تو بن گیا. آپ کو یاد ہے میں نے جب ہم یہ راؤ کیتو کی ویڈیوز کر رہے تھے ان دنوں کہا تھا کہ کسان بھی آپ کا احتجاج میں مجھے نظر آتا ہے. تو وہ ابھی تک کوئی سبب نہیں بنا تھا کہ یہ سڑکوں پہ آتا. اب آئے گا، اب آئے گا.
دوسرا میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو سمجھ لیجئے گا کہ یہ حکومتی مشینری فیل ہو جائے گی. ہم نے پہلی پبلک کو انگیج کرنا شروع کر دیا تھا, سمجھانا شروع کر دیا تھا. یہ یقین تھا کہ یہ فیل ہوں گے. اچھا وہ کہیں گے جی یہ تو سب کو ہی پتا ہے, تو چلو یہ تو آپ کو 70 سالوں سے پتا ہے نا, لیکن اب جو ماشاءاللہ ادھر جس میں جرأت ہے نا وہ کمنٹ کرے اور پھر تماشا دیکھے, جس میں ہمت ہے وہ کمنٹ کرے اور تماشا دیکھے, اس تک ضرور یہ پہنچے گا, وہ ضرور ہٹ ہوگا, اس کو پتا چل جائے گا کہ یہ سسٹم کہاں سے چل رہا ہے, یہ آپریٹ کیسے ہو رہا ہے. باقی رہے گی بات جانوروں کی. سر جی صرف جانوروں کی, آپ کا وہ کیا کہتے ہیں چاولوں کا شہر برباد ہو گیا, حافظ آباد, ہاں جی. اور اب آپ ایکسپورٹ میں جی ڈی پی میں کتنی بڑی آپ کے چاول کا حصہ ہے پوری دنیا میں جاتا ہے وہ بتائیں. اس کے بعد آپ کا یہ جانور کا جو کرائسس ہے, میٹ ڈیفیشنسی تو آپ کے پہلے ہی بڑی ہے, آپ کی میٹ کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی پاکستان کی. اچھا تیسرا یہ ہے کہ جو راستے کٹ گئے ہیں, ان میں جو راستوں کا اب کٹا ہوا آ گیا, سپلائیاں پہنچ جائیں گی. اب یہ جب ملتان کٹا, مظفر گڑھ اور یہ آپس میں کٹے سارے, آپ سپلائیاں پہنچیں گی. خوراک کٹھی کر لو کا مذاق اڑاتے تھے نا, ابھی اور اڑائیں. ابھی دیکھیے گا جو میں کہا کرتا تھا کہ یار لائف سٹائل بدل لو, آگے یہی کام آنا ہے, یہی کہتا تھا لائف سٹائل بدل لو. چاول جس نے کیا ہوگا نا, آگے چاول کا ریٹ تو اب تو اندر کو بھی نظر آئے گا کہ چاول کا کیا بننا ہے. اور جانوروں کے لیے میری ذاتی طور پہ بھی اپیل ہے, ایز اے آپ لوگ جو میرے سننے والے ہیں ان کی سمجھ کے لیے, کہ جانور آپ لوگوں سے بہت بہتر ہے, اس لیے کہ وہ کم از کم تسبیح خدا میں مشغول ہے, آپ ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں. تو اس لیے جانوروں کے لیے بھی لے کے جائیں, گاڑیوں میں بھریں, ڈھونڈیں جہاں کوئی ملتا ہے. کوئی آپ کو سڑکوں کے کنارے مل جائیں گے جھونپڑیوں والے, کوئی سڑکوں کے کنارے جانور لے کے کھلے آسمانوں کے نیچے مل جائیں گے. کچھ نہیں ہونے لگا, یہ آپ اپنے آپ کو ہی کھلا رہے ہیں. یہ بچت ہوگی, یہ بینک میں ڈال رہے ہیں جو آپ کسی جانور کو کھلائیں گے یا کسی کو کفن دے آئیں جا کے. 2-4-5 کفن ایکسٹرا رکھا کریں, 2-4 اس طریقے کے اس کی وہ سیلڈ کی کوئی رکھ لیں, کچھ فوڈ کے وہ ڈرائی کھجوروں کے پیکٹس ہی بس اٹھا لیں, نہ کچھ کریں, چنا اور کھجور بس, یہ ان کو زندہ رکھے گا انشاءاللہ. پانی کی اچھی کوئی یا کلورین کی کوئی ایسی چیزیں دے دیں کہ جو یہ بوٹلز میں کہ وہ اپنا پانی خود ہی صاف کر لیں, یا پھٹکڑیاں ساتھ رکھ لیں کہ ان کو گھڑے میں ڈال دیا کہ یہ لو بھی اب جہاں جہاں پانی ملے ڈال کے صاف کرتے رہنا. مستقل انتظام کی وہ کریں. مطلب یہ ایک دفعہ آپ چھوٹی سی, وہ میں دیکھ رہا تھا اتنی بوتلیں جی, وہ انڈیا پنجاب کی تھی کہ یہاں کی تھی, اب ویڈیوز تو مکس ہو رہی ہیں, وہ اتنی وہ یہ 500 ml والی بوتلیں جی پھینک رہے ہیں. اگر دماغ ٹھیک ہے, ان کو پھٹکڑی دو, ان کو کوئی پانی کی مستقل وہ دو کہ انہوں وہ اس کو صاف ہی کر لیں, سمجھ رہے ہیں. اور دوسرا اتنی بوتلوں سے کیا بننے لگا ہے. اور آپ سمجھیں, اب میری ریکویسٹ وہ بھی ہے کہ تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, سبحان اللہ والحمدللہ, یہ جو آپ چاروں تسبیحات اربع کرتے ہیں یہ انہی سے منسوب ہے. مہربانی فرما کے جتنے لوگ گاؤں دیہاتوں میں ان کو یہ تسبیح پہنچا دیں, یہ بھی ان کا پیٹ بھرے گی, کیونکہ اس کے متعلق ہے کہ یہ قحط میں آپ کو افاقہ کرے گی, قحط میں افاقہ کرے گی, تو انشاءاللہ کرے گی. تو یہ پیغام ضرور پہنچائیں. اور پلیز, اچھا جی آپ حکومت کو گالیاں دے بھی لیں گے تو کیا ہو جائے گا جی, اللہ آپ سے یہ کہے گا آپ بڑی گالیاں دیا کرتے تھے جی حکومت کو, بہترین آدمی آپ سے یہ پوچھا جانا بھائی صاحب آپ کے اندر جو اللہ نے کیپیسٹی دی تھی, آپ صرف اپنی بخشش کا ذریعہ بنوائیں, ان کو چھوڑیں. ہاں اجتماعیت کا جب ٹائم آئے تو ضرور نکلیں, لیکن آپ کا کام ہے اپنی کیپیسٹی کے مطابق جا کے کنٹریبیوٹ کرنا. سو لیٹس ڈو اٹ.